बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह पाक ने मुझे हर नेमत से नवाजा हुआ था। मेरे पास मेरे मेहरबान वालदैन, बेहद मोहब्बत करने वाली एक बहन और बड़ा भाई था। वालिद साहब सरकारी क्लर्क थे और अपनी मुलाजमत की मुद्दत को पूरा करते हुए वो अब इससे रिटायर्ड हो चुके थे। भाई साहब अब्बा जी की जगह पर सरकारी क्लर्क भर्ती हो चुके थे और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ खूबसूरत और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहन भी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और आजकल हम उसके रिश्ते के लिए तलाश में थे। फिर इसके बाद मेरी बारी थी। मैंने 1 साल पहले ही एमए किया था और अल्लाह के ख़ास फजलो करम से मुझे भी सरकारी मुलाजमत मिल गई थी। अब वालिदैन की यही ख्वाहिश थी कि हम दोनों बहन भाइयों की एक साथ ही शादी कर दी जाए, क्योंकि हमारी फैमिली तालीम याफ्ता भी थी और मुलाजमत भी सभी के पास थी। इसीलिए अम्मी की यह ख्वाहिश थी कि बहू और दामाद भी इनके शायान शान हो। यही वजह थी कि अब तक देखे जाने वाले कम से कम 20 रिश्तों के बावजूद कोई भी रिश्ता अम्मी को पसंद ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही जिच हो चुका था और डरता था उस वक्त से कि जब कोई मेरी बहन को भी इसी अंदाज में बार बार ठुकराएगा। लेकिन अम्मा को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो तकरीबन भाभी के साथ रोज़ाना ही किसी न किसी के घर जाती और फिर उनको बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर आ जाती थी। लड़की वाले इंतज़ार ही करते रहते कि शायद आज उनकी कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन ऐसा फ़िलहाल कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपनी प्यारी अम्मा को ये बात समझाने की बार बार कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो जिस भी घर में जाती वहाँ जाकर कोई भी बात नहीं करती थी, बस देखती, जायज़ा लेती और फिर खामोशी से वापस आ जाती। अब्बा भी उनकी इस आदत से कुछ खाइफ थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। एक दिन मैं दफ्तर से वापस घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक कार हादसे से बूढ़ी औरत गिर पड़ी थी। मैं जल्दी से उनको उठाने के लिए आगे बढ़ा। वो बुरी तरह जख्मी होकर गिरी हुई थी, शायद चोटें ज़्यादा लगी थी, फिर खून भी बह रहा था। मैंने जल्दी से रेस्क्यू को फ़ोन मिलाया और कुछ ही देर में वो जैसे ही वहाँ पहुँचे उनको गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। मैं भी साथ अपनी बाइक लेकर गया कि अगर वहाँ मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो कोई परेशानी ना हो। अस्पताल पहुँचने और फिर मरहम पट्टी करने में काफ़ी वक्त लग गया। जब वो कुछ बेहतर हुई तो मैं खुद ही उनको उनके घर तक छोड़कर आया। दुनिया वालों के हालात बड़े ही पसमानदा थे। मैं उन अम्मा जी का घर देखकर हैरान रह गया। इतनी कसम पुरसी की हालत में वो ज़िंदगी बसर कर रही थी। घर में कोई भी नहीं था, शायद उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बूढ़े से बाबा जी कमरे से निकलकर बाहर सहन में आए, लेकिन वो भी इतने बूढ़े थे कि अम्मा जी, जो कि उनकी बीवी थी, उनको देखकर बाहर करने के काबिल नहीं थी। मेरा दिल बेहद भर आया, लेकिन बात वही है कि मैं मुस्तकिल तौर पर कोई ऐसा हल नहीं निकाल सका था। जितना हो सका मैंने उनके लिए किया। बड़े ही सफ़ेद पोश लोग थे, मुझसे कुछ भी नहीं ले रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से मैंने उनको कुछ मदद दी और फिर से आने का कहकर घर की तरफ बाइक मोड़ दी। पूरा रास्ता अजीब सी परेशानी में गुजरा। बाबा जी और अम्मा जी की कोई औलाद नहीं थी, बस वो अब दोनों बुढ़ापे की उन मनाजिल को खुद ही तय कर रहे थे। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, वालिदा बेहद परेशान हो रही थी। अज़र, कहाँ चले गए थे तुम? घर में अभी दाखिल ही हुआ तो वालिदा ने परेशान होते हुए पूछा। अम्मा, बताता हूँ, 1 मिनट। क्या बताता हूँ? तुम्हें पता भी है कि आज कुछ मेहमानों ने आना था और तुम्हें कहा भी था कि जल्दी आ जाना, लेकिन तुम फिर देर से आए हो। वो एक हादसा हो गया था अम्मा, मैं बस वहीं पे ही रहा। आपको बताने का वक्त भी ना मिला, बस इसीलिए कुछ देर हो गई। अरे, पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या तुमने? मैं अम्मा के सवाल पर बौखला गया और साथ ही मैं दुख भी हो रहा था कि अम्मा किस अंदाज में बात कर रही हैं। मुझे पता था कि इस वक्त बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैंने खामोशी से सर झुकाते हुए अंदर की राह ली। मैं जैसे ही अंदर गया, बहन का मूड अलग से ख़राब था। शायद उसे ही कोई देखने के लिए आए हुए थे। मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी थी। मैं जो भी बात कर रहा था उनके बरक्स ही सब बोल रहे थे। मैं खामोशी से कमरे में गया
اور پھر کسی سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ مجھ پہ سب کو ہی غصہ تھا کیونکہ جو لوگ بہن کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کی کوئی بیٹی بھی تھی، اور اماں یہ چاہتی تھی کہ اسی گھر میں میرا بھی رشتہ طے پا جائے۔ اسی وجہ سے سب کا موڈ بے حد خراب تھا۔ میں نے ساری سوچیں جھٹک دی اور آج کے واقعے پر غور کرنے لگا، اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں ان بوڑھے میاں بیوی سے ملنے کے لیے لازمی جایا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ جب اماں مجھے اٹھانے کے لیے آئیں تو کہنے لگیں کہ وہ لوگ کل دوبارہ آئیں گے، اسی لیے کل کوئی بہانہ مت کرنا اور جلدی گھر واپس آ جانا۔ میں اماں کی اس بات پر کہ کوئی بہانہ مت کرنا، اس بات کو سوچ کر ہی رہ گیا کہ واقعی کیا میں بہانے کر رہا تھا؟ خیر، اپنی اماں کے سامنے میں کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ میں لازمی آ جاؤں گا۔ پورا دن اس قدر مصروفیت تھی کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ رات کو جیسے ہی گھر آیا اماں کہنے لگیں کہ کل دفتر مت جانا، وہ لوگ جلد ہی آ جائیں گے۔ اماں میں آدھی چھٹی لے کر آ جاؤں گا، چھٹی کرنا مناسب نہیں۔ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیوں چپ کر کے باہر چلی گئیں۔ میں جیسے ہی سونے لگا انہی بوڑھے لوگوں کا مجھے خیال آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کل تو مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ خیر، میں نے اس وقت تو سونے کی تیاری کی اور پھر سو گیا۔ رات کیسے کہاں گزری پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح میں دفتر کے لیے تیار ہونے لگا تو افشین میرے کمرے میں آئی۔ اسے کچھ چیزیں چاہیے تھی۔ میں نے لسٹ پکڑ لی اور سوچتا رہا کہ آج یہ سب کیسے کروں گا۔ خیر، گھر سے باہر نکلا تو سیدھا دفتر کے لیے ہی جانا تھا۔ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ آج تو CEO کے ساتھ میٹنگ بھی ہے۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا کہ آج تو عجیب سی آزمائش کا دن تھا۔ خیر، ہمت کر کے سر سے بات کی کہ جنہوں نے حسب معمول خوب ڈانٹ پلا دی۔ میں نے چپ چاپ سب سنا اور پھر آدھے دن کے بعد میں واپس گھر کے لیے نکلا۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ افشین کی چیزیں بھی لینی تھی۔ پھر مارکیٹ کی طرف مڑ گیا، وہاں سے ساری خریداری مکمل کی اور پھر گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے جانے تک وہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ رسمی سی گفتگو کے بعد میں ان کے معیار پر پورا اترا تھا۔ یوں ہمارے رشتے طے ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 2 ماہ گزر گئے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ امامہ میری شریک حیات، میری بیوی اچھی تھی۔ وہ بہت ہی جلد ہم میں گھل مل گئی تھی۔ اماں خاص طور پر بہت خوش تھی۔ افشین بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ سب کچھ بہترین تھا۔ امامہ ویسے تو بہت اچھی تھی، لیکن ایک بات اس کے بارے میں بڑی ہی عجیب تھی کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک ہی کڑا تھا جس کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ وہ سونے کا تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اس حد تک عزیز تھا کہ ہر وقت اس کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھتی تھی۔ میری 1-2 دفعہ کہنے پر اس نے بات کو مسکرا کر ٹال دیا۔ اس کے بعد میں بھی پھر روزمرہ کے کاموں میں اس حد تک مصروف ہو گیا کہ میں نے اس کے اس بوسیدہ اور بے رنگ کڑے کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بوڑھے اماں اور بابا جس کے پاس باقاعدگی سے جاتا تھا، وہاں جا کر جو مجھے سکون ملتا تھا وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ جو ضروری مدد ہو سکتی تھی میں ان کی کر دیا کرتا تھا۔ امامہ کو میں نے اپنی اس عادت اور باقاعدگی کے بارے میں بتایا اور وہ بھی اس بات سے بڑی خوش تھی، کیونکہ اس کا اپنا دل بھی اتنا ہی پیارا تھا کہ اسے بھی نیک کام کرنے کا جنون تھا۔ میں خوش تھا ہر لحاظ سے، اور جتنا بھی شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست بیرون ملک سے پاکستان آیا۔ میں نے امامہ سے کہا کہ میں ان کو گھر کھانے پر بلانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی خوش مزاجی سے کہنے لگی کہ آپ ان کو بلا لیجئے۔ اتوار کو مجھے چھٹی ہوتی تھی، اسی دن اس پوری فیملی کو گھر میں بلا لیا۔ وہ لوگ کافی عرصے باہر رہے تھے، اسی لیے بھابھی کافی تیز ترار قسم کی خاتون تھی۔ وہ امامہ سے کریت کریت کر سوال پوچھتی رہیں، جن میں سر فہرست اس کا وہ رنگ اڑا کڑا بھی تھا۔ بھابھی کو لگا کہ شاید میری معقول آمدنی کی وجہ سے امامہ کے پاس زیورات کی کمی ہے، لیکن امامہ نے کہا کہ یہ کڑا مجھے ویسے ہی بڑا پیارا ہے، اسی لیے میں اسے خود سے دور نہیں کرتی۔ بھابھی بہت ہی تیز تھی، ان کو امامہ کی اس بات پر یقین ہی نہ آیا۔ کہنے لگی، کہیں یہ کڑا آپ نے اپنے سسرال والوں کو قابو میں کرنے کے لیے تو نہیں پہنا ہوا؟ انہوں نے یہ بات بڑے ہی عام سے لہجے میں کی، لیکن امامہ کو ایک دم پوری ہی پلٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھابھی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اپنے سسرال کو کبھی بھی سسرال نہیں سمجھتی، بلکہ میرے لیے یہ میرے مائکے سے کم نہیں ہے۔ بھابھی شاید کچھ روایتی سی باتیں کرنا اور سننا چاہ رہی تھی، لیکن امامہ کی فہم و فراست نے انہیں چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں یہ ساری باتیں کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے سن رہا تھا۔ مجھے اس لمحے اپنی ماں اور پھر بیوی پر مکمل فخر کرنے لگا کہ پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی
کہ اتنے اچھے سسرال والے مل گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں الحمدللہ ایک ننھی سی گڑیا کا باپ بن چکا تھا۔ وہ ننھی سی کلی جیسے ہی میرے آنگن میں کھلی، اس کی مہکار نے ہمارے نامکمل زندگی کو اس قدر مکمل کر دیا تھا کہ کوئی کمی رہی ہی نہیں تھی۔ میری پروموشن بھی ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال گزرنے کے باوجود بھی امامہ اس کڑے کو نہیں اتار رہی تھی۔ آخر کار ایک رات جب ہم لوگ اپنی بیٹی سے کھیل رہے تھے اور وہ کھیلتے کھیلتے سو گئی تو میں نے امامہ سے پوچھا کہ تمہیں معطر یعنی ہماری بیٹی کی قسم ہے، مجھے بتاؤ یہ کڑا تم کیوں نہیں اتارتی؟ امامہ نے میری جانب پہلے تو کچھ عجیب طریقے سے دیکھا اور پھر کہنے لگی، میں بچپن میں ڈر گئی تھی اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہے، اسی لیے ابو جی نے مولوی صاحب سے یہ کڑا دم کروا کر دیا تھا۔ تب سے میں نے یہ کڑا پہن رکھا ہے اور اسے میں نے اس وقت تک پہنے رکھنا ہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے حلق سے واشگاف قہقہ نکلنے شروع ہو گئے کہ یہ کیسی افراسیابی کہانی سنا رہی ہو، جیسے کسی طلسم ہوش ربا کہانی ہو۔ کبھی تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جس پہ جنات کا سایہ ہو؟ میری بات کو پہلے سن کر سوچو پھر اس کا جواب دینا۔ اثر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایک تو میری بیوی اس قدر نازک تھی نا کہ سچی اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر جاتی تھی۔ ارے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، پگلی نہ تو ہو، رونے والی اس میں کیا بات ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے آنسوں کو ہتھیلی کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے اس کو تسلی دی کہ میں تم پہ اندھا اعتبار بھی کر سکتا ہوں، لیکن امامہ اگر تم پہ کبھی جنات کا سایہ رہا بھی ہے تو کیا تم ان جنات کو تنگ نہیں کیا انہوں نے تمہیں، یا پھر کوئی ایسی تکلیف دی جس کے بنا پر تم یا تمہارے خاندان والے کسی مشکل کا شکار رہے ہوں؟ جی شروع میں مجھے عجیب عجیب سے خواب آتے تھے، لیکن جب سے یہ کڑا پہنا ہے تو تب سے مجھے کافی افاقہ ہے۔ وہ اپنے اسی بوسیدہ کڑے کو اس انداز میں دیکھ رہی تھی جیسا کہ اس کے محبوب شوہر نے اسے کوئی تحفہ دیا ہو۔ میں اس کی ان چھوٹی چھوٹی سی حرکات پر دل سے خوش ہوتا تھا، کیونکہ زندگی انہی پھولوں کا نام ہے جن کی مہک سے 400 سب مہکنے لگے۔ میں نے فی الوقت اس عنوان پر مزید کسی بھی قسم کی بحث کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور سکون سے سونے لگا۔ اگلے کچھ دنوں کے لیے امامہ کو اپنی امی کے گھر رہنے کے لیے جانا تھا۔ میرا دل بالکل بھی معطر کے بنا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی رہنے کے لیے نہیں گئی تھی، اسی لیے میں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن سے زیادہ مت رہنا۔ اس نے کچھ تھوڑا سا منہ تو بنایا، لیکن پھر میری بات کو سمجھتے ہوئے وہ اس بات پر راضی ہو گئی کہ میں جلدی آ جاؤں گی۔ اگلی صبح دفتر جاتے ہوئے میں نے اماں کو بتایا کہ امامہ نے کچھ دن کے لیے اپنی امی کی طرف رہنے جانا ہے، اسی لیے میں اسے دفتر جاتے وقت چھوڑ دوں گا۔ امی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ان لوگوں کو چھوڑ کر دفتر چلا گیا۔ امامہ کا گھر میرے دفتر کے قریب ہی پڑتا تھا۔ دفتر میں پورا دن سر کھپانے کے بعد ذہن میں آیا کہ آج بابا جی کے گھر بھی چکر لگا لوں۔ جاتے وقت کچھ اشیاء خوردنوش ساتھ لے کر گیا۔ وہ بڑے ہی پرتپاک طریقے سے ملے اور ڈھیروں دعائیں دینے لگے۔ کچھ دیر پاس بیٹھ کر اماں کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ جلدی گھر آ جاؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے بزرگوں سے اجازت لی اور جلدی سے گھر آ گیا، کیونکہ میں ابھی تک بھی اماں جی کی ناراضگی کو کسی صورت مول نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے جلدی گھر آ گیا۔ امی ابا دونوں ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی داخل ہوا تو اماں کہنے لگیں کہ امامہ ہر اتوار کو اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اب بھلا کیا ضرورت تھی اسے اس طرح سے جا کر رہنے کی؟ میں نے ایک نظر اماں کو دیکھا۔ ارے میں تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ کیا ضرورت تھی بھلا، ہمارا دل بھی تو نہیں لگتا ہماری پوتی کے بنا۔ ابا نے بھی اخبار ایک طرف کرتے ہوئے اماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی اماں یہ تو ہے، معطر کے بنا تو گھر بہت ہی سونا سا لگ رہا ہے، لیکن وہ بہت جلد آ جائے گی، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ ہاں میں تو بس بچی کی محبت میں کہہ رہی تھی۔ اچھا اماں کھانا تو دے دیں، بھوک بہت لگی ہے۔ میں نے ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے کہا۔ ارے میرے بچے آج کھانا تو بنایا ہی نہیں میں تو سمجھی کہ شاید امامہ 3 سے 4 سالن بنا کر رکھ گئی ہوگی، لیکن کہاں بھائی، آج کل کی لڑکیوں میں شعور کہاں، ایک ہمارا زمانہ ہوتا تھا، وہ تو کبھی بھی مائکے جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی، اور اگر مل بھی جاتی تھی تو بمشکل 2 دن، اور ان 2 دنوں کا کھانا ساس سسر کے لیے بنا کر جاتے تھے۔ لیکن اب دیکھو آج کل کی لڑکیوں کو نہ کوئی فکر نہ فاقہ، بس عیش کر کاکا۔ اماں چلے کوئی بات نہیں، میں کھانا بازار سے لے آتا ہوں۔ میں نے اماں سے مزید جلی کٹی سننے کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا۔
جیسے میں تھکا ہوتا دفتر سے گھر لوٹتا تھا ویسے ہی باہر نکل گیا۔ وہاں ایک ہوٹل سے کھانا پیک کروایا اور پھر گھر کی طرف نکل پڑا۔ مجھے نہ جانے کیوں امامہ سے ہمدردی ہو رہی تھی کہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی گھن چکر ہی بنی ہوئی تھی۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ اسے کال کر کے کہہ دوں کہ کچھ دن اور وہاں پر رہ کر آرام کر لو۔ یہ کہنے کے لیے فون ملا ہے تو امامہ کے جواب نے مجھے حیران ہی کر دیا کہ وہ کل شام تک گھر واپس آ جائے گی۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود اس کا ایک ہی جواب تھا۔ ایک طرح سے مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اسے گھر کا بڑا خیال تھا، اور دوسری طرف مجھے اس پہ ڈھیروں پیار بھی آ رہا تھا۔ میں گھر کھانا لے کر گیا تو اماں نے 100 نخروں سے کھایا۔ ارے اظہر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی اماں کہیں۔ امامہ نے ہاتھ میں جو اتنا بوسیدہ کڑا پہنا ہوا ہے اس کا کیا مطلب؟ اور اس کو ہم سے کوئی خطرہ ہے جو وہ اسے ہر وقت پہنے رکھتی ہے؟ اماں نے بوٹیوں کے ساتھ خوب انصاف کرتے ہوئے کہا، نہیں اماں، وہ ویسے ہی اس کا بڑا ہی پیارا ہے تبھی اسے پہنے رکھتی ہے، نہیں تو ہماری طرف کا بھی اتنا قیمتی زیور ہے وہ تو نہیں پہنتی۔ تو اسے کہو کہ وہ فضول سے کڑا پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ آخر کو ہم بھی خاندانی لوگ ہیں، ہمیں بھی کسی کو خاندان میں جواب دینا ہوتا ہے۔ اب جب وہ گھر آئے تو اسے کہہ دینا وہ بوسیدہ کڑا اتار کر کہیں پھینک دے۔ میں اب اور مزید خاندان والوں کی باتیں نہیں سن سکتی۔ جی اماں، میں کہہ دوں گا، آپ بے فکر رہیں اور آپ کھانا کھائیں، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ ارے میرے بچے، تم کیوں جاتے ہو؟ میں لے کر آتی ہوں نا چائے۔ میرا معصوم بچہ صبح سے تھکا آرا گھر آیا ہے۔ اور پھر میں نے سارے برتن کچن میں اٹھا کر رکھے اور اماں چائے بنانے لگی۔ امامہ ویسے ہی بڑی سست الوجود ہے، ایک کام کو کرتے کرتے دن کے 12 بجا دیتی ہے۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ساس بہو کا چکر پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی خاندان میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چائے بنانے کے بعد میں نے ابا کو خود چائے دی اور انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ہم امامہ سے بے حد خوش ہیں، وہ بڑی ہی اچھی بچی ہے، اسی لیے تم اپنی ماں کی باتوں کا برا مت منانا۔ جی ابا جی۔ اگلے دن امامہ گھر واپس آ گئی تھی، جیسے میری تو زندگی میں بہار لوٹ آئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اماں کو اور کوئی بھی پریشانی نہیں تھی سوائے اس بات کے کہ ہماری شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، لیکن افشین کو ابھی تک اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا۔ وہ اسی لیے بے حد پریشان رہتی تھی اور اماں کو بھی کبھی کبھی امامہ پر بلا وجہ غصہ آ جاتا تھا۔ وہ خاص طور پر معطر کے ساتھ ہوتی تھی۔ اماں کئی دفعہ دبے لفظوں میں امامہ کو یہ سنا چکی تھی کہ تمہارے تو پیر بھاری ہو گئے، ایک بچی بھی ہو گئی لیکن میری بچی کی گود ابھی تک ہری نہ ہو سکی۔ وہ بیچاری بس خاموشی سے سب کچھ سن لیتی ہے۔ مجھے دفتر کے کام کے سلسلے میں 2 دن کے لیے لاہور جانا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ امامہ کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اماں نے ہوں کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ مجھے امامہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ اگر کبھی اماں کوئی زیادتی کر بھی دیں گی تو وہ برا نہیں منائے گی، اسی لیے مجھے امامہ کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری غیر موجودگی میں امامہ اپنی والدہ سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اظہر مجھ سے بار بار اس کڑے کے بارے میں پوچھ چکے ہیں اور میرے بتانے پر وہ ہنس پڑتے ہیں۔ امی، اگر کبھی میرا یہ کڑا گم ہو گیا تو میری زندگی خراب ہو جائے گی، میں پھر کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ یہ باتیں ساری اماں نے سن لی۔ وہ اسی وقت امامہ کے کمرے میں گئیں اور اس سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ امامہ نے کوئی جادوئی ٹونا کروایا ہوا ہے جس کے عوض اس نے یہ کڑا پہن رکھا ہے تاکہ میری بیٹی کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہو۔ وہ بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ ایسا میں کیوں کروں گی، کیونکہ افشین میری بھابھی ہے اور اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی کی اولاد نہیں ہوگی۔ ارے تیری اتنی زبان کیوں چل رہی ہے؟ اماں اس سے تیرے تو پہ آ کے بات کرنے لگی۔ وہ بے حد پریشان ہوئی کہ آپ تو اتنی بڑی ہی ہے، لیکن اماں نے بات کو بہت زیادہ بڑھاوا دے دیا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ اماں نے اور بھی اس کو بے شمار سنا دی۔ وہ چپ کر گئی، کچھ بھی نہ بولی۔ میں 2 دن کے بعد گھر گیا تو سوائے معطر کے میرا کسی نے بھی استقبال نہیں کیا۔ افشین بھی اماں کے کمرے سے باہر نکلی، اس کی آنکھیں کچھ سوجی ہوئی تھی۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا، کیونکہ وہ میری اکلوتی بہن تھی اور جب سے ہماری شادی ہوئی تھی بڑے بھائی نے الگ گھر لے لیا تھا اور وہ اب ہماری کم ہی خبر لیتے تھے۔ اب یہ سب میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں آتے ہی افشین سے آگے بڑھ کر خود ملا لیکن وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اس کی اس حرکت پر بڑا ہی زیادہ حیران ہوا کیونکہ اس نے اس سے پہلے کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ اب اماں کے کمرے میں گیا تو وہ بھی روئے جا رہی تھی اور دوپٹے کے پلو سے بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ یہ ساری صورتحال میری سمجھ سے باہر تھی۔
اماں کیا ہوا ہے؟ میں نے معطر کو ایک طرف بٹھایا اور اماں سے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بس ایک ہی بات کہی کہ اپنی لاڈلی بیگم سے پوچھ لو کہ کیا ہوا ہے۔ ارے میں تو بس ابھی اتنی ہی بات کی تھی کہ تمہاری بیوی تو اپنی ماں کو ایسے سب کچھ بتا رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ ارے ہم نے اسے کون سی تکلیف دی ہے؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس، اب ناشکری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں یہ سب سن کر بڑا پریشان ہوا کہ امامہ ایسی ہے تو نہیں، پھر بھی ایسا کیوں کیا ہے؟ اور ہاں، وہ اپنی ماں کو اس کڑے کے بارے میں بھی بتا رہی تھی۔ میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گی لیکن کسی بھی صورت میں یہ کڑا نہیں اتاروں گی۔ اے لو بیٹا، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ آخر ایسا بھی کیا اس کڑے میں ہے جو اس کو یہ چھوڑ نہیں سکتی؟ اماں امامہ نے بتایا ہے کہ وہ بچپن میں ڈر جاتی تھی، اسی لیے اس نے یہ کڑا پہنا ہوا ہے۔ ہیں؟ ڈر گئی تھی؟ کس سے؟ اماں یہ تو نہیں بتایا اس نے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اگر یہ کڑا اتار دیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بس بھائی، پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ بھابھی نے کوئی جادو ٹونا ہی لازمی کروایا ہوا ہے، تبھی تو وہ اس کڑے کی جان کسی بھی صورت نہیں چھوڑ رہی۔ افشین نے بھی بات کو پکڑتے ہوئے کہا۔ میں بڑی عجیب سی صورتحال کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ الماری میں کچھ رکھنے میں مشغول تھی۔ مجھے ایک دم اپنے پیچھے دیکھ کر شدید گھبراہٹ تھی اور بار بار ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس طرح کی صورتحال ہمارے ساتھ پہلی دفعہ پیش آئی۔ آپ کب آئے؟ وہ صورتحال پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بس پھر رسمی سی گفتگو کے بعد وہ گھر کے مزید کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کوئی خاص ضروری بات نہیں کی۔ میں اس کے کڑے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا جسے اس نے ابھی تک نہیں اتارا تھا۔ میں آج سے کہیں زیادہ اس کے کڑے پر توجہ دے رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو کر اپنے کڑے کو گھمانے لگی تھی۔ امامہ، آنٹی لوگ ٹھیک کہتے ہیں؟ میں نے اپنے سسرال والوں کے بارے میں پوچھا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، امی کہہ رہی تھی کہ کسی روز آپ فارغ ہوں تو پھر وہ ہمیں کھانے پر بلانا چاہتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ اسی اثنا میں وہ معطر کو سلانے لگ گئی۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ امامہ معطر کو سلاتے سلاتے خود بھی وہیں پہ تکیے پہ سر رکھ کر سو گئی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں مسلسل اس کڑے کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے امامہ کے قریب جاتے ہوئے اس کی اس کلائی کو پکڑنے کی کوشش کی جس پہ وہ کڑا تھا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا وہ کڑا اتار کر دور پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ کڑا اتار کر دور پھینکا، امامہ کی دونوں آنکھیں ایک دم سے کھل گئی تھیں۔ لیکن یہ کیا؟ یہ آنکھیں امامہ کی تو نہیں تھیں۔ ان دونوں آنکھوں میں اس قدر خون کی آمیزش تھی کہ میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ امامہ ہوش میں آؤ! اس نے میرے گلے میں اپنے دونوں باہوں کے ناخن اس انداز میں پیوست کیے کہ میرا سانس لینا 2 بار ہو گیا۔ میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر معطر نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی نظر مجھ سے ہٹی تو بچی پہ جا پڑی۔ مجھے لگا اب اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ اسے کافی دیر تک دیکھتی رہی، پھر کہا کچھ بھی نہیں۔ معطر بری طرح چیخ رہی تھی اور میں امی، ابا، افشین کو ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بلا رہا تھا، لیکن میری آغاز تو گویا کسی کنویں سے آ رہی تھی۔ کسی نے بھی مجھے آ کر نہیں دیکھا۔ امامہ ایک دم سے بیڈ سے نیچے اتری اور ایک ہی جست میں وہ امی ابا کے کمرے میں تھی۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ دروازوں کو اس انداز میں بند کر گئی تھی کہ میں اسے کسی بھی صورت کھول نہیں سکا۔ وہ امی کے کمرے میں تھی۔ مجھے لگا وہ کوئی نقصان نہ کر دے۔ اس نے امی کے کمرے میں جاتے ہی الماری میں سے کپڑے باہر نکالے اور ان کو ایک ایک کر کے پھاڑنے لگی۔ امی ابا سو رہے تھے، انہیں کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے الماری میں سے سارا زیور بھی باہر نکالا اور اسے پلک جھپکتے میں افشین کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں دروازہ پیٹنے لگا، لیکن کسی نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں حیران تھا کہ امی ابا افشین سب اس قدر بے ہوشی سے کیسے سو سکتے ہیں۔ میرا گلا پھٹنے والا ہو گیا اور وہ کچھ سن ہی نہیں رہے۔ معطر ایک دم سے مسکرانے لگی۔ میں نے جب اسے چپ دیکھا تو بڑا حیران ہوا، لیکن اسے مسکراتے ہوئے دیکھتے پریشان ہو گیا کیونکہ اس وقت وہ مسکراتے ہوئے بالکل امامہ جیسی لگ رہی تھی۔ معطر میری شہزادی، کیا ہوا؟ میں اسے اپنے قریب کر کے اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ میں ایک قدم اس سے پیچھے ہٹ گیا۔
مجھے نہ جانے کیوں اس سے خوف آنے لگا۔ امامہ امی کے کمرے میں تباہی مچانے کے بعد پھر افشین کے کمرے میں گئی، جہاں پہ اس نے اس کی تمام چیزوں کو اکٹھا کیا، کھڑکی کے ذریعے باہر پھینک دیا۔ یہ سب کچھ ہمیں صبح کے وقت پتہ چلا۔ امی اس قدر پریشان ہوئی کہ ان کو لگا یہ سب چوروں نے کیا ہے۔ میں اس سارے واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ جب ہم لوگ ایک ہی کمرے میں جمع تھے تو امامہ بالکل اپنی اصلی حالت میں تھی۔ سب کے لیے ناشتہ بنا کر لائی۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ارے بہو، تمہارا قیمتی کنگن بھی کیا چوری کر کے لے گئے؟ اس پہ افشین ہنسنے لگ گئی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس قدر خراب صورتحال میں بھی میرے گھر والوں کو ہنسی آ رہی ہے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ امامہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندیکھی مخلوق ہے جو ایک انسان کے روپ میں یہاں ہمارے پاس رہ رہی ہے۔ میں ناشتہ کیے بنا ہی وہاں سے جانے لگا تو عمان نے کہا کہ ناشتہ کر کے جائیے، لیکن میں رکا ہی نہیں اور گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ گھر کی اس قدر گھٹی ہوئی فضا میں جیسے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلنے لگا میرے بالکل سامنے ایک لڑکی گزری۔ مجھے لگا وہ امامہ میں ہے۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ ایک پل میں ہی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا، لیکن وہ دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں بنا مقصد ہی چلتا جا رہا تھا، بنا وقت دیکھے اور یہ سوچے کہ میں ایک عدد ملازمت بھی کرتا ہوں۔ میں بے خیالی میں ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ جیسے میں اس گلی میں داخل ہوا مجھے ایک بالکنی سے ایک لڑکی جھانکتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی مسکراہٹ بالکل امامہ کی طرح تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس گھر کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اندر سے ایک ادھیڑ عمر عورت باہر نکلی اور کہنے لگی، میاں، شکل سے تو اچھے خاصے سلجھے پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، تو کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے گھر کے آگے کیسے دستک دی جاتی ہے؟ میں کوئی جواب نہ دے سکا، بس اس گھر کی بالکنی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت میری آنکھوں کا تعاقب کرتے ہوئے اوپر دیکھنے لگی۔ جو ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو ایک دم سے امامہ میں تبدیل ہو گئی۔ میں فوراً سے وہاں سے ہٹنے لگا تو وہ عورت کہنے لگی، ارے اظہر، کہاں جاتے ہو؟ اپنی امامہ سے تو مل لو۔ میں سر پہ پیر رکھ کر ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ مجھے اپنے عقب میں کہکہوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں، حالانکہ میں تو بہت ہی دور نکل آیا تھا۔ اب میں پارک والی سڑک پر چلتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب کہاں جاؤں؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ تو مجھے دفتر جانا چاہیے، لیکن معطر، اگر امامہ نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ نہیں، میری بیٹی میری جان ہے، میں اسے اس طرح غیر محفوظ ہاتھوں میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگا۔ ابھی گھر کافی دور تھا۔ راستے میں مجھے معطر کے ماموں اور افشین کے شوہر ملا۔ وہ پوچھنے لگ گئے کہ میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں۔ میں اس قدر امامہ سے خوفزدہ تھا کہ اس کے بھائی کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس نے دوبارہ مجھے بلایا، اظہر بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پارک تک آیا تھا۔ فی الوقت میرے ذہن میں یہی ایک جواب بن پایا۔ اچھا، تو آئیے نا گھر چلتے ہیں، ناشتہ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے۔ جی، جیسے آپ کو بہتر لگے بھائی۔ وہ مجھ سے مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا اور میں وہیں پہ قریبی بینچ پر بیٹھ کر رات والی صورتحال پر غور کرنے لگا۔ مجھے امامہ کی امی سے بات کرنی چاہیے تاکہ میں جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ میرے ذہن میں آنے والے پہلے خیال نے ہی میری بات کی تردید کر دی۔ اگر میں نے امامہ کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ افشین کو ایک ہی پل میں برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن کیا اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے؟ میں امامہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری بچی کی ماں ہے اور میری لاڈلی بیوی بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے سچ ہی بتایا تھا، یا شاید میں کوئی ڈرانا خواب دیکھ رہا تھا جس کے بنا میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ میں گھر جاتا ہوں اور جا کر امامہ سے بڑے آرام سے بات کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کا یقینی حل کوئی نہ کوئی نکل ہی آئے گا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے میں گھر کی جانب چل پڑا۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سارا زمانہ ہی پریشان ہو گیا ہے، سفر بھی کٹے نہیں کٹتا۔ میں چلتا ہی جا رہا تھا، جبھی راستے میں ابا جی ملے۔ وہ شاید میری تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ میں نے سن کر دیکھ بھی لیا اور ان کے باوجود میں رکا نہیں کہ جیسے وہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھ لیں۔
اظہر بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابا جی کے اس طرح بلانے پر میں وہیں رک گیا۔ وہ میرے پاس آئے اور بولے کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ میں کچھ بتانا ہی والا تھا کہ ابا جی کے پیچھے ایک سایہ سا لہرایا اور جھٹ سے ابا جی کے سامنے آ گیا۔ میرے منہ سے ایسی دل خراش چیخیں نکلی کہ ابا جی ایک دم سے میرے اور قریب ہو گئے۔ میں ایسا کرنے پر گھوڑے کی مانند بدکنے لگا اور بے قابو ہو کر بے تحاشا بھاگنے لگا۔ وہ مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، لیکن میں ایک نامعلوم منزل کی جانب بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کیسے میں پھر اپنے ہی گھر میں داخل ہو گیا، جہاں پہ سب گھر والے ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ امامہ مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنے لگی، لیکن میں نے اسے وہیں پر روک دیا۔ وہ گھبرا کر کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے دیکھا وہ کچھ پریشان ہے، لیکن زیادہ تر وہ مطمئن تھی اور مسلسل بچی میں ہی مگن تھی۔ میں کمرے کی جانب بڑھ گیا اور آفس جانے کی تیاری کرنے کے بجائے بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امامہ کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ اظہر، کون سے کپڑے نکالوں؟ امامہ، تم کون ہو؟ میرے اس سوال پر وہ میری طرف دیکھنے لگی جیسا کہ میری ذہنی حالت پر اسے کوئی شک ہو۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تمہارا کڑا کہاں ہے؟ میرے اس سوال پر اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں پر اسے نہ پا کر بالکل نارمل رہی۔ اس نے ایسا کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کیا جس پہ مجھے کوئی شک و شبہ ہو۔ وہ بہت ہی پرانا ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ یہ امامہ کیوں اس قسم کے ڈرامے کر رہی ہے؟ تم ایسا کرو کہ کچھ دنوں کے لیے امی کی طرف چلی جاؤ، اور بے شک کچھ دن رہ لینا وہاں۔ ابھی تو نہیں جا سکتی کیونکہ میرا شوہر کچھ پریشان ہے، اسی لیے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ وہ اس قدر دو ٹوک بات کر رہی تھی کہ میں نے آگے مزید کوئی بحث کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ وہ معمول کے کاموں میں مصروف رہی، جیسے یہ کام نہیں کرے گی تو شاید دنیا پلٹ جائے گی۔ میں اس دن دفتر نہیں گیا بلکہ پورا دن گھر پہ رہا۔ دوپہر کے بعد کچھ خواتین گھر آئیں۔ وہ اماں سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ ان کے آنے پر امامہ نے اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا۔ امامہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک عورت امامہ کے کڑے سے واقف تھی۔ وہ دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ارے امامہ، تمہارا کڑا کہاں ہے؟ یہ بات کہنے اور سننے کی دیر تھی کہ ایک دم پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ایک سایہ سے لہراتا ہوا امامہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان خواتین کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اس عورت کے جس نے کڑے والی بات چھیڑی تھی۔ اس کے وسیع اور لمبے دانتوں کی وجہ سے وہ بار بار اس عورت کو گھورتا تھا۔ وہ عورت بے ہوش ہو گئی کیونکہ وہ اس کے خوفناک چہرے کی تاب نہ لا سکی۔ سب گھر والے اس عورت کی طرف بڑھے اور بار بار اسے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا۔ افشین نے اسے بھی امامہ کا کوئی ڈرامہ ہی سمجھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ہماری بھابھی کوئی جادوگرنی ہے۔ جس صوفے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کا وہ صوفہ زمین سے کافی دور اوپر کی جانب اٹھنے لگا۔ وہ چیخنے چلانے لگی لیکن سب بے سود۔ اماں تو وہیں پہ شروع ہو گئیں کہ یہ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ جادوگرنی ہے۔ ابھی لفظ اماں کے منہ میں تھے کہ اماں کے ہونٹوں پر ایک زوردار قسم کی ٹیپ لگ گئی۔ اب وہ صرف اشاروں میں ہی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ امامہ چپ چاپ پاس کھڑی تھی۔ وہ کچھ نہ تو کر رہی تھی نہ ہی کچھ سمجھ رہی تھی، بس اپنی اس خالی کلائی کو دیکھتی جا رہی تھی جس پر کبھی کڑا موجود ہوتا تھا۔ اس نے معطر کو اٹھایا اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلنے لگی۔ میں اسے روکنے ہی گیا لیکن وہ نہیں رکی۔ میں جیسے اس کے پیچھے جانے لگا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک زنجیر خود بخود آئی اور میرے قدم وہیں پہ منجمد کر گئے۔ یہ صرف اسی منحوس کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ امامہ گھر سے نکلی اور اپنی امی کے گھر چلی گئی جہاں جاتے اس کو شدید بخار نے جکڑ لیا۔ اس کے گھر والے اصل صورتحال کو جانتے تھے، اسی لیے وہ بے حد پریشان تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کے گھر میں نہ جا سکا کیونکہ اماں کا یہی حکم تھا کہ وہ سارے کے سارے ہی جادوگر ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ رشتہ داریاں رکھنے کی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میرے پیر کھلے اور میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ اماں اور افشین بھی اب سکون سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور یہ حتمی فیصلہ ہو چکا تھا، بالکل بھی ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس بات کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں دفتر جانے کی تیاریاں کرنے لگا کہ امامہ کی امی صبح سویرے ہی آ گئیں۔ میرے گھر والوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ میں آگے بڑھا اور ان کو کمرے میں بٹھایا۔ وہ بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹے، اگر امامہ کا وہ کڑا تمہارے پاس یہاں کہیں ہے تو وہ دے دو۔
ورنہ امامہ کی زندگی کو بے حد خطرہ ہے۔ یہ وہی ساری باتیں تھیں جو امامہ مجھ سے اس کڑے کی بابت پوچھتے پر بتا چکی تھی۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بیٹا، آپ ایک دفعہ میرے ساتھ گھر چلیں اور وہاں جا کر امامہ کی صورتحال دیکھیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں بات کیا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اماں اور افشین مجھے روکتے رہ گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو امامہ کو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ایک ہفتے میں اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ میں اسے پہچاننے میں کافی وقت لگ گیا۔ معطر میری طرف دیکھ کر بابا بابا کہتے ہوئے بازو آگے کر رہی تھی۔ آنٹی، میں صرف اس کڑے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے گھر والوں پر ایسی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ نہ بیٹا، اس کڑے کو مصیبت مت کہو، بلکہ اس نے تو تمہاری بیوی کو ابھی تک حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ یہ بہت چھوٹی تھی تو اکثر کھیلنے کودنے کے لیے کہیں پارک وغیرہ میں نکل جاتی تھی۔ ایک دن یہ شام کے وقت سہیلیوں کے ساتھ پارک میں کھیل رہی تھی۔ جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ اس نے وہاں سے گلاب کے پھولوں میں سے ایک کالا گلاب توڑ لیا ہے۔ وہ پھول اس کے ہاتھوں میں اپنا رنگ چھوڑ چکا تھا۔ جب یہ گھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ دیکھ کر میں گھبرا گئی، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس پہ وہاں کوئی جن عاشق ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی نشانی کے طور پر اسے وہ کڑا پہنا دیا۔ بس وہ دن اور پھر اس کے جوان ہونے تک وہ کڑا اس کے ہاتھ میں رہا۔ اب تم سوچتے ہوگے کہ بچپن کا کڑا ابھی تک کیسے ہوا؟ تو یہی تو اس کڑے میں خاص بات تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی گئی وہ کڑا بھی ساتھ کے ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ اس جن نے اسے آج تک کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اس نے یہ وعدہ لیا تھا کہ زندگی میں اگر کبھی اسے اتارنے کی کوشش کی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ بیٹا، آپ لوگوں نے کیوں اس کے ہاتھ سے وہ کڑا اتار کر رکھ دیا؟ آنٹی کی آنکھیں شدت غم سے بھری پڑی تھیں۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے جب ایک ہی جن نمودار ہوا۔ وہ واقعی ایک ہولناک جن تھا جو مجھے اس قدر شدید غصے سے دیکھ رہا تھا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ کڑا نہیں ملا تو میں امامہ کو اس کی بچی سمیت یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، پھر مجھ سے کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے وہ کڑا ہر صورت میں واپس ڈھونڈ کر لاؤں گا، بس میری امامہ کو کہیں مت لے کر جانا۔ میرے رونے کی آواز سن کر امامہ بھی کچھ ہوش میں آنے لگی، لیکن وہ ابھی تک بدستور بے ہوش ہی تھی۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی اور گھر کی طرف بھاگا۔ اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ گھر واپس آیا تو اماں کی وہی گردان تھی کہ میں نے ان کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا، کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں الماری کی ایک ایک چیز نکال کر دیکھنے لگا، لیکن کڑے کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اگر وہ نہیں ملا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، وضو کیا، نوافل پڑھنے لگا کہ اللہ پاک کہیں سے میری مدد فرما دیں تاکہ میں وہ لے جا کر اپنی بیوی کی جان بچا سکوں۔ میں نے نوافل پڑھے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ اچانک مجھے جیسے کوئی اشارہ ہوا، جیسے کوئی سمجھا رہا ہو کہ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ تو بیٹھ کے نیچے ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اس کے پاس دیکھنے لگا۔ آس پاس تو کہیں بھی نہیں تھا، لیکن میں نے جھک کر بیٹھ کے نیچے دیکھا تو وہاں پر وہ کڑا بیٹھ کے بائیں پاؤں کے ساتھ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اسے صاف کیا اور آنکھوں سے لگانے لگا۔ اسے بڑی حفاظت سے جیب میں رکھا اور جلدی سے امامہ کی امی کی گھر کی طرف نکل پڑا۔ افشین اور اماں پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی اور اب میں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ میں سیدھا ان کے گھر کی طرف بھاگا۔ جب میں وہاں پہنچا تو امامہ شدت بخار میں جل رہی تھی۔ میں وہ کڑا لے کر امامہ کے قریب پہنچا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ میں گھبرا گیا۔ وہ بدستور ویسے ہی لیٹی رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر ہمت کی اور اس کے ہاتھ میں وہ کڑا پہنا دیا اور ساتھ ہی یہ عہد کیا کہ اپنی جان سے بڑھ کر ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ کڑا پہنتے ہی امامہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ اثر، آپ میری دنیا ہیں، اور واقعی اپنی دنیا کو پا کر کون خوش نہیں ہوگا۔ میں نے معطر کو گود میں اٹھایا اور وہیں پر یہ فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں کی حفاظت اب سے خود کروں گا۔ اگر گھر والوں نے اب امامہ کو ذرا سی بھی تکلیف دی تو میں انہیں لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ معطر نے آج مجھے بابا جانی کہا تھا۔ بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ
اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔